अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे जो 26 मई को एक वीडियो पोस्ट की गई बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से और वो वायरल हुई और उसके बाद की सूरत हाल पर अगर हम माजी का जायज़ा लेते हैं तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार गया है अदम एतमाद के बाद, तो उस वक्त से पीटीआई की जो लीडरशिप है वो मुख्तलिफ तनाज़ात जो है वो उसका शिकार रही है। अगर मजमूई तौर पर देखें तो साइफ़र से लेकर 9 मई तक और 9 मई से लेकर अब तक जब भी किसी वक्त मुल्क के हालात में कुछ बेहतरी हुई है तो उसी वक्त सोशल मीडिया का सहारा लेकर कोई ना कोई एक ऐसा इकदाम किया गया कि जिसके बाद एक भूचाल आया है, वीडियोस वायरल हुई या कुछ ट्वीट्स ऐसे किए गए या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी हरकत की गई जिसकी वजह से मुख्तलिफ तनाज़ात ने जन्म लिया। और उस हवाले से जब भी तहकीकात हुई तो उसमें एक मखसूस जमात का नाम ज़रूर आया कि उसके जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो किसी न किसी सूरत में उस मुहिम का हिस्सा रहे हैं। इसी तरह का जो 26 मई का ट्वीट है जिसमें बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट किया गया शेख मुजीबुर रहमान की एक वीडियो, उस हवाले से भी जब ये वायरल हुई और 2,60,00,000 का एक ऐसा अकाउंट जो बानी पीटीआई का है जिसके फॉलोअर्स हैं उससे ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट को तकरीबन 56,000 लोगों ने लाइक किया और तकरीबन 38,000 रीट्वीट्स हुआ। अब इसमें जो रियासती इदारे थे पाकिस्तान के और ममलिकत जो है पाकिस्तान की उसके ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया गया था और उसमें ये कोशिश की गई थी कि जो अवाम है उनको उकसाया जाए, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और मुल्क में इंतशार की सूरत हाल को पैदा किया जाए। आज हम इसी ट्वीट के हवाले से बात करेंगे कि उस हवाले से क्या कार्रवाई की गई, अब तक जो रियासती इदारे हैं उन्होंने क्या किया और क्या होना चाहिए मौजूदा हालात में जब ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार पैदा किया जाए और मुल्क को ऐसे हालात से दो चार किया जाए कि ये मुल्क जो माशी इस्तेहकाम है उस तरफ ना जा सके। जावेद सुमरो, अगर आप देखते हैं 26 मई की सूरत हाल को, जिस तरह वो ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह FIA हरकत में आए या दीगर इदारे हरकत में आए, तो क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए था जो अब तक नहीं हो सका और क्या ज़रूरी इक़दाम हैं जो होने चाहिए? देखें फैसल, सिंपल सी बात है भाई, जब आप गलत काम कोई करेगा, चाहे वो आप हों, मैं हूँ या कोई आम शहरी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सियासतदान हो, चाहे बहुत बड़ी शख्सियत हो, जब आप गलत काम करोगे जो रियासत के ख़िलाफ़ होगा तो ज़ाहिर है कानून अपनी आप हरकत में आता है। ये हमने देखा है कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए भी और इसके अलावा दीगर सारी चीज़ों को देखते हुए, तो कानून हरकत में आता है। अब हो क्या रहा है कि अगर कानून को सहारा लेकर अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसको भी एक अलग से रंग दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। भाई आप क्यों रंग दे रहे हो? क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप इसको सियासी रंग मत दें, आप एक कानूनी जंग है, कानून को उसको तरह कानूनी तौर पर उसको सामने रखकर चले और कानूनी तौर पर अपने वकला के ज़रिए अदालतों में आए और अदालतों में केसेस को लड़ें। सबको पता है कि यार एक चीज़ गलत है। हमारे यहाँ आर्टिकल 19 में भी यही कहा गया है कि जी हमारे रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, जो हमारी अदलिया है और दीगर हमारे जो अहम इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ बोलना जो है वो अच्छा नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो कानून हरकत में आएगा। तो इस बार भी कानून हरकत में आया है। बानी पीटीआई के हवाले से जो उनका एक्स का अकाउंट है उस पर उनके हवाले से FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। आज FIA ने जो 3 शख्सियात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 शख्सियात को समन भेजे, वो भी उसी की एक कड़ी है। ज़ाहिर है कानून कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता बनाएगा ना, या कानून बस बंद करके बैठा जाए ताकि मुल्क के अंदर मजीद इंतशार फैलाया जाए? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। जावेद सुमरो, अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो जो एक आम कैदी होता है क्या उसे भी इस तरह का सोशल मीडिया अकाउंट चलाने की इजाज़त होगी या वो सहूलियात जिन्हें आप कहते हैं कि एक आम कैदी को दी जाएं वो इन्हें हासिल हैं या इससे ज़्यादा सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं? एक कैदी के पास कैसे सोशल मीडिया अकाउंट उसका एक्टिवेट हो सकता है? देखिए, जेल मैनुअल के अंदर जो सियासी शख्सियात हैं उनको तो किसी हद तक सहूलतें दी जाती हैं। आज नहीं, आप माजी देखें, माजी दूर देखें, माजी करीब देखें, तो सियासी शख्सियात को सहूलियात दी जाती हैं। इसी तरह बानी पीटीआई को भी सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन वो सहूलियात इसलिए कि आप पाकिस्तान के उन सियासतदानों में से जिनको पाकिस्तान के शहरी फॉलो करते हैं। उस फॉलो करने का मकसद ये नहीं है कि आप उस लोगों को उस तरह से गलत जो है या ऐसी वीडियोस या ऐसी ट्वीट्स या ऐसी पोस्ट कर दें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जिससे ज़्यादा इंतशार फैले। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं बशमूल बानी पीटीआई के, कि पाकिस्तान के हक़ में बात करें, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करें। इदारों ने अपना काम करना है, उनको अपनी जगह रहने दें। कानून
کے خلاف اور آئین کے خلاف کوئی بھی جائے گا تو میں نے ہمیشہ ججز کے منہ سے بھی یہی بات سنی ہے اور خود یہ رپورٹ بھی کیا ہے اور دیکھا ہے مختلف کرائم سٹوریز کے اندر کہ قانون اپنا راستہ بناتا ہے. بھائی اس معاملے میں بھی قانون نے اپنا راستہ بنایا ہے. ایف آئی اے نے سمن جو بھیجے ہیں, ظاہر ہے آپ نے کچھ کیا ہے تو سمن بھیجے نا. ایسے تو کوئی آپ کو اٹھ کے جو ہے آپ کو سمن نہیں بھیجے گا یا پولیس والا نہیں روکے گا. ہم تو سارا دن یہاں پہ شہر کے اندر پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں روکتا, کیونکہ ہم نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, نہ ہاتھ میں لینے کی کبھی سوچیں گے بھی. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے قانون پہ, اس ملک کے آئین پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے. لیکن جاوید اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو جو صورتحال بنتی ہے اس میں تو بانی پی ٹی آئی جب انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیتھ سیل میں ہیں, انہیں کوئی سہولت میسر نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا کیا, ادھر دیکھیں اس کہ دن انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے, سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. وہاں پہ کہا ہے بھائی جب آپ قید تنہائی میں, تو آپ تو سیاسی شخصیت اس لیے رکھا گیا ہے نا آپ کو. اڈیالہ جیل کے جو باقی کیا کہتے ہیں بیرکس ہیں, جہاں پہ ایک بیرک کے اندر جو ہو سکتا ہے, مجھے یہ اطلاعات نہیں ہے, میرے پاس خبر نہیں ہے, لیکن میں چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جیلوں کے اندر ایک بیرک کے اندر اگر 30 قیدیوں کی رہائش جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کم جگہ کم ہونے کی وجہ سے قیدیوں کی تعداد اس بیرک کے اندر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ وہاں پہ آپ کو انہوں نے نہیں رکھا, آپ کو انہوں نے رکھا ہے ایسی جگہ پہ تاکہ آپ سیاسی شخصیتیں آپ الگ سے رہیں, آپ اس پہ بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ پریشانی کا عالم انہوں نے خود چیف جسٹس کو اس دن نیب ترامیم والے کیس کے اندر کہا جی مجھے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور میرے حوالے سے ون ونڈو آپریشن ہے. بھائی ظاہر ہے آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں, آپ کے لاکھوں کروڑوں فالوور سے آپ کو اس وجہ سے یہ سہولت دی جا رہی ہے نا. اگر آپ نارمل ہوتے, کہ آپ نارمل قیدی ہوتے, اگر آپ 302 کے کیس کے اندر جاتے, یا آپ رابری میں یا کسی اور چیز کے اندر جیل کے اندر چلے جاتے, سزا لگاتے, تو آپ کو تو جیل مینول کے حساب سے آپ کو تو پھر وہاں پہ مشقت بھی کرنی پڑتی. کورٹ میں کہا ہے, سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. وہاں پہ کہا ہے بھائی جب آپ قید تنہائی میں, تو آپ تو سیاسی شخصیت اس لیے رکھا گیا ہے نا آپ کو. اڈیالہ جیل کے جو باقی کیا کہتے ہیں بیرکس ہیں, جہاں پہ ایک بیرک کے اندر جو ہو سکتا ہے, مجھے یہ اطلاعات نہیں ہے, میرے پاس خبر نہیں ہے, لیکن میں چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جیلوں کے اندر ایک بیرک کے اندر اگر 30 قیدیوں کی رہائش جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کم جگہ کم ہونے کی وجہ سے قیدیوں کی تعداد اس بیرک کے اندر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ وہاں پہ آپ کو انہوں نے نہیں رکھا, آپ کو انہوں نے رکھا ہے ایسی جگہ پہ تاکہ آپ سیاسی شخصیتیں آپ الگ سے رہیں, آپ اس پہ بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ پریشانی کا عالم انہوں نے خود چیف جسٹس کو اس دن نیب ترامیم والے کیس کے اندر کہا جی مجھے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور میرے حوالے سے ون ونڈو آپریشن ہے. بھائی ظاہر ہے آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں, آپ کے لاکھوں کروڑوں فالوور سے آپ کو اس وجہ سے یہ سہولت دی جا رہی ہے نا. اگر آپ نارمل ہوتے, کہ آپ نارمل قیدی ہوتے, اگر آپ 302 کے کیس کے اندر جاتے, یا آپ رابری میں یا کسی اور چیز کے اندر جیل کے اندر چلے جاتے, سزا لگاتے, تو آپ کو تو جیل مینول کے حساب سے آپ کو تو پھر وہاں پہ مشقت بھی کرنی پڑتی, آپ کو تو دیگر کام بھی کرنے پڑتے جو باقی قیدی وہاں پہ کرتے ہیں. یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو وہاں پر مکمل طور پر جو سہولتیں مل گئی ہیں, آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ, آپ کو کتابیں بھی دی گئی ہیں, آپ کو تمام تر سہولیات دی گئی ہیں تاکہ آپ ٹھیک رہیں. ورنہ ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے, ایک ہمارے دوست تھے اینتھروپولوجسٹ, ان کے ساتھ ایک جیل میں ہم گئے تھے, وہاں پہ دیکھا تو قیدیوں کی حالت بری ہوتی ہے. وہاں تو بیچارے موبائل فون رکھنا تو, استعمال کرنا تو دور کی بات, رکھ بھی نہیں سکتے. سوشل میڈیا اکاؤنٹ, جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, تو ظاہر ہے ان کے پاس تقریباً روزانہ ہر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ان کے وکلا جاتے ہیں, ان کو وہ ڈکٹیٹ کراتے ہوں گے اور باہر آ کے یہ چیزیں جو ہے باہر جاتی ہوں گی. تو یہ ممکن ہے کہ وکلا جو ہے, ان کے وکلا صاحبان جاتے ہوں گے, کسی نے انٹرویوز کے لیے کرنے کے لیے سوالنامہ بھیجا ہوگا, وہ سوالنامہ لے کر وہ وہاں گئے ہوں گے, اس کا جواب آ آپ گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک قومی لیڈر جو پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے, جس کو اتنی سہولیات جیل میں بھی دی گئی ہیں, اس کے باوجود جب وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتا ہے, جب وہ عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اسے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. وہ ان چیزوں کو سب کو بھول کر ایک سرین جو ہے وہ سمجھے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اسے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیتھ سیل جو ہے وہ 6x6 یا 6x8 کا ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے, جبکہ وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے 7 بیرکس جو ہے ان کو اکٹھا کر کے ان کو چہل قدمی کی اجازت بھی دی گئی ہے, ان کو ایکسرسائز کے لیے مشین بھی دی گئی ہے, ان کو کھانے پینے کے حوالے سے بھی سہولیات فراہم کی گئی ہیں, ان کو کتب بھی جو ہے وہ فراہم ہے. اور یہ ابھی جو سوشل میڈیا کے ٹویٹس ہیں, اگر سوشل میڈیا یہ خود ہینڈل کر رہے ہیں
تو یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے. اگر خود ہینڈل نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں وکلا کے ذریعے لے کے جا رہے ہیں یا وکلا کو ہدایات دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، تو تب بھی یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں کہنا درست ہے؟ دیکھیں یہ سی باتیں کرنا تو بالکل درست نہیں ہے میری نظر میں. آپ کو ہر چیز کی جب سہولت موجود ہے تو پھر آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. بطور آپ پاکستان کے ایک پولیٹیکل نیشنل لیڈر ہونے کے ناطے آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ پاکستان کی جو گرتی ہوئی اکنامی ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوئی اچھے سجیشنز دیں. ٹھیک ہے، آپ کی سیاسی نظریہ میں نہیں کہوں گا کبھی کہ ان کا نظریہ خراب ہے یا اچھا ہے. ان کے لحاظ سے وہ نظریہ ان کا اچھا ہے، وہ اپنے نظریے کو فالو کریں، ان کے فالوورز ان کے نظریے کو فالو کریں. ان کو پاکستان کے اندر کوئی نہیں روکے گا. پاکستان میں شکر الحمدللہ کہ دیگر ممالک سے بہت زیادہ آزادی ہے، بہت زیادہ آزادی ہے. چاہے وہ آرٹیکل 19 کے لحاظ سے سامنے رکھیں تو اس حساب سے بہت آزادی ہمیں موجود ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ آئیں نا اکنامی کے اوپر بات کریں، پاکستان کی صورتحال پر. آپ دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں. باقی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاسی بیانات دینے، تو پھر بھائی آپ کے سیاسی بیانات سے نا جو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ خلفشار لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اب یہ بھی بتایا جائے نا کہ جی ہمیں جیل کے اندر سہولتیں مل رہی ہیں، کسی عام قیدی کو تو سہولت نہیں ملتی. اگر کوئی اور چھوٹے لیول کا کوئی سیاسی قیدی ہو، ہم نے ماضی میں دیکھا ہو، تو ان بیچاروں کو بھی تو کبھی اس قسم کی سہولت نہیں ملی. ٹویٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ٹویٹ کے پر جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ، اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ وکلا کے سامنے وکلا ان کے موجود ہوں گے تو اس حوالے سے وہ تمام سوالات کا جواب دیں گے. اور انہوں نے ایک طرح سے جو انکوائری تھی ابتدائی طور پر اس میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے. 3 مزید جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جن میں عمر ایوب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں وہ، اور چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، اور اس کے علاوہ جو سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤف حسن صاحب، ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ان کو نوٹسز کا جاری ہونا کس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اور آیا کہ جو کارروائی کی جا رہی ہے آپ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایف آئی اے نے جو نوٹسز جاری کیے نا، وہ کسی اسی طرح اٹھ کے نہیں کیے ہوں گے کہ یار چلو ہم نے رات کو کسی تفتیشی نے خواب دیکھ لیا اور صبح انہوں نے نام بتا کے جی دے دیے فلانے کو بھیج دو، فلانے کو بھیج دو. ایسا نہیں ہے. انہوں نے جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر ابھی تک آپ ٹائم دیکھیں تو یہ ٹائم تقریباً 4-5 دنوں کا ٹائم ہے. اس دنوں کے اندر انہوں نے کچھ تو ڈھونڈا ہوگا نا، کچھ چیز تو ملی ہوگی ان کو، اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ کی ہوگی. اور یہ بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ جو ان کے سیاسی بیانات ہیں، میں تو انہیں بیانات کہتا ہوں، سیاسی بیانات کہتا ہوں، کیونکہ ماضی کے لوگ جن کو یہ باہر بیٹھ کے اتنی تنقید کرتے تھے مولانا فضل الرحمان پہ، آپ جا کے آج ان کے ساتھ مل کر بیٹھ رہے ہو. کیوں بیٹھ رہے ہو؟ یعنی کہ آپ ہمیشہ سیاسی بیان دیتے ہو، اپنی سیاست کا فائدہ لیتے ہو، باقی آپ ملک کے مفاد میں نہیں سوچتے. دوسروں کو تو آپ کہتے ہو کہ جی آپ ملک کے مفاد میں نہیں سوچتے. آپ کیوں نہیں ایسا کر رہے؟ آپ بھی وہ کر کے دکھائیں، عملی طور پر کر کے دکھائیں کہ جی ہاں ہم ملک کے بھلے کے لیے سوچ رہے ہیں. تو وہ جو 3 آج سمن جاری ہوئے، وہ سمن میری نظر کے مطابق قانونی ہے. ہاں البتہ ان کو رائٹ ہے کہ اس سمن کو جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، جو قانونی طریقہ ہے. ہائی کورٹ ان کو اگر سسپینڈ کرتی ہے تو ہائی کورٹ اس صورتحال کا سامنا، صورتحال کو جائزہ لے کر وہ ان کو سسپینڈ بھی کر سکتی ہے، ان کو سسٹین بھی کر سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے برقرار رہیں. اور جن لوگوں کو سمن جاری ہوئے ایف آئی اے کی طرف سے، ان کے ساتھ جا کے انکوائری میں پیش ہو. رہی بات جو پہلا لیٹر گیا تھا جیل میں بانی پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے جو اپنا جواب لکھا ہے وہ ان کا رائٹ ہے.